गुनाह नहीं थोड़ा है। पीछे कर ताकि समझ जाए, थोड़ा जुमला पीछे कर दीजिए, थोड़ा जुमला पीछे कर दीजिए जरा सा। शायद इस पे राजी हूं तो क्या इसको आप बेशर्मी कहेंगे, बेगैरती कहेंगे? जाहिर है एक मुसलमान का घर बसाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो अगर एक मर्द अपनी बीवी को इसलिए तलाक देता है कि इसके पहले शौहर से बच्चे हैं और मैं चाहता हूं कि इसका पहला घर आबाद हो जाए, इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो इस पर पाबंद नहीं है। ना सिर्फ ये कि गुनाह नहीं है बल्कि बाइथे सवाब है। हाँ, पहले से एग्रीमेंट होगा, ये यकीनन गलत है। रहा एक मसला कि दिल में अगर नीयत है औरत के दिल में नीयत ये है कि मैं इस शौहर से बाद में तलाक ले लूंगी, लेकिन वो इस नीयत का ज़बान से इजहार नहीं करती, तो भी कोई गुनाह नहीं है, इसलिए कि ये नीयत चेंज हो सकती है जी। औरत को इस नीयत पर अमल करना वाजिब नहीं है। हाँ, मर्द ने अगर तलाक नहीं दी दूसरे शौहर ने, फिर भी औरत उसको फोर्स करती रहे कि नहीं मुझे तलाक दो, और उसका जो है ना, ये फिर गुनाह की बात है। इसलिए कि जब दूसरे शौहर की निकाह में आप आ गई हैं तो अब आपको उसको शौहर समझ के जिंदगी गुजारनी है। अगर आपके मुतालबे पर उसने छोड़ दिया तो ठीक है, नहीं छोड़ता तो आप उसी के साथ जिंदगी गुजारें, फिर पहले शौहर की यादें दिल में रखना ये गलत है। एक आखिरी बात, मैंने बताया बहुत हसास टॉपिक है और उसमें बहुत आखिरी बात जो कह रहे हैं वो कोई फिक़ही मसला नहीं है, वो दूसरे टाइप की बात है। आगे देखिए, मुफ्ती साहब ने जो अपना पोशीदा मुद्दा था वो जरा खोला है, यानी इशारे दे रहे हैं खवातीन को कि अहले हदीसों ने तो रास्ता बंद कर दिया है और हीला हवाला करेंगे तो ये होगा कि भाई ये तो हलाले का कारोबार इन्होंने खोल रखा है, तो अब रास्ते क्या क्या तलाशे जा सकते हैं, वो रास्ते मुफ्ती साहब जो है एक दूसरे अंदाज में लोगों को बता रहे हैं और उसकी तबलीग कर रहे हैं। बहरहाल कैफ मसला देखते हैं कि औरत की नीयत का मसाला है क्या। एक पहली वीडियो में भी मैंने इस पर कुछ बात की थी, लेकिन यहां जरा दूसरे अंदाज से इन्होंने छेड़ा, इस पर मुख्तसर गुफ्तगू कर लेते हैं। देखिए, औरत ने ये नीयत अगर की कि बाद में मैं तलाक ले लूंगी, मगर उसने इजहार नहीं किया, तो यहां तक बात ठीक है कि आदमी ने नहीं ऐसी नीयत की, आदमी ने तो रखने की नीयत से शादी किया, औरत ने ये नीयत किया कि शादी मेरी हो रही है, हो जाने दे, लेकिन मैं इससे तलाक ले लूंगी, ऐसी नीयत औरत ने किया, मगर किसी पर इस नीयत को जाहिर नहीं किया, तो यहां तक ठीक है, यानी शादी मुनाकिद होगी। लेकिन यहां एक जरूरत है एक तफसील की, जो मुफ्ती साहब ने यह तफसील जानबूझकर शायद नहीं दिया है, क्योंकि वो तफसील अगर मुफ्ती साहब दे देंगे तो फिर जिस रास्ते को वो खोलना चाह रहे हैं बैकडोर से, वो रास्ता बंद हो जाएगा। तो तफसील की जरूरत है क्या कि इस औरत ने इजहार तो नहीं किया जबान से कि मैंने ये इरादा किया हुआ है आपसे शादी करके, या अपने औलिया से इसका इजहार नहीं किया, या अपने ससुराल में इसका इजहार नहीं किया, अपने शौहर से जो नया हुआ है उससे इजहार नहीं किया, इजहार तो नहीं किया, मगर ऐसे अमाल जानबूझकर किए जो अमाल शौहर को भड़का दें, ताकि जब शौहर भड़के, गुस्से में आए, नापसंदीदगी हो, कराहत हो तो तलाक दे दे, तो फिर यह निकाह दुरुस्त नहीं होगा। और ऐसे निकाह से तलाक पाने वाली औरत के लिए पुराना शौहर हलाल नहीं होगा, ये भी वही हलाला है जो हरामा है, वो हलाल वलाल नहीं है। मुफ्ती साहब ने मुतालबा वाले मसले को बहुत गोलमोल कर दिया है, उसके मुतालबे को कोई नाजायज नहीं ठहरा सकता। अब भाई ये तो बात सही है कि किसी की कहीं शादी हुई हो, चाहे पहली दफा हो चाहे दूसरी दफा हो, तो तलाक का मुतालबा कर सकती है, अब इसको तो कोई नहीं नाजायज ठहरा सकता, सही है। लेकिन इस मुतालबे के मसले को बड़ा गोलमोल कर दिया, कहते हैं अगर वो फोर्स करती है तो फिर ये गुनाह की बात है, लेकिन ये वजाहत नहीं करते कि पहले के लिए हलाल नहीं होगी, ये वजाहत नहीं करते कि पहले के लिए वो हलाल नहीं होगी ना, ये गुनाह की बात कह करके गोलमोल निकल जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ताकि दिल में रहे कि ठीक है गुनाह की बात तो है लेकिन हलाल हो जाएगी। बल्कि जरा पेचीदगी के साथ फरमा रहे हैं कि आपके मुतालबा पर छोड़ दिया तो कोई बात नहीं है। भाई ये मुतालबा करना ही तो नीयत का इजहार है, ये मुतालबा करना ही गलत तरीके से तो नीयत पर अमल है। एक औरत ने तलाक की नीयत से शादी किया, तलाक की नीयत से शादी किया औरत ने, मगर इजहार नहीं किया कि मैं इसलिए शादी कर रही हूं कि तलाक ले लूंगी, और शौहर से तलाक का मुतालबा किया, तो यही मुतालबा तो नीयत पर अमल करना हुआ, यही मुतालबा जो उसने किया ना, यही नीयत पर अमल करना हुआ। फिर औरत पुराने शौहर के लिए कैसे हलाल हो जाएगी? हाँ, शौहर तो कुछ जानता नहीं है, इसलिए अल्लाह के यहां उसकी गिरफ्त नहीं होगी, लेकिन औरत तो हराम की मुर्तकिब हुई और इंदल्लाह उसका ताल्लुक हलाल नहीं हुआ। ये देखिए पूरी वीडियो खत्म हो गई। हाँ, वो कहते हैं एक मुहावरा है देहातों में कि पूरी रामायण खत्म हो गई, लेकिन पता नहीं चला कि सीता मर्द है कि औरत। कम से कम मुफ्ती साहब ने आखिर में भी
یہ خلاصہ نہیں کیا کہ معلوم یہ ہوا کہ مجبوری کی صورت میں بچوں کی خاطر حلالہ کرنا جائز ہے. لاسٹ میں بھی مفتی صاحب نے بات نہیں کی. یعنی اتنی لمبی تقریر کے بعد, اتنی لمبی توضیحات کے بعد مفتی صاحب 2 لائن کھول کر کے نہیں پیش کر سکے. یہ ہے آپ کے موقف کی کمزوری جو آپ کی اتنی لمبی تقریر بتا رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے احباب بھی اس پہ کچھ تبصرہ کریں. کئی سارے پوائنٹ اس میں ہیں جو تبصرہ. ایک بات یہ کہ جو یہ حضرت کہتے ہیں کہ بعد میں یعنی کہیں وہ جا کے شادی کر لے, شادی کرنے کے بعد اگر وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو آپ اس کو غلط نہیں بول سکتے. اور پھر وہ دلیلیں لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابیہ کی شادی ہو گئی تھی, بعد میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی. تو بھائی یہ سارا معاملہ تو شادی ہونے کے بعد کا ہے نا. جو سوال آپ کے پاس آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس عورت کو 3 طلاق ہوئی تھی اور اس کی کہیں شادی ہو چکی ہے. اب وہ آ کے آپ سے سوال پوچھ رہی ہے کہ میں چونکہ یہاں شادی شدہ ہوں, اس کو چھوڑ کر اس سے خلا لے کے میں پہلے کے پاس جا سکتی کہ نہیں جا سکتی. یہ سوال نہیں ہے, یہ سوال نہیں ہے عورت کا. عورت نے ابھی کسی بندے سے شادی نہیں کی, وہ آپ سے سوال کر رہی کہ مجبوری ہے بچوں کی خاطر, باقاعدہ وہ پلان کرنا چاہتی ہے. یعنی ایک نکاح کو پلان کر کے اور پھر وہاں سے نکلنا چاہتی ہے, جو لعنتی عمل ہے. لیکن مفتی صاحب نے اس سوال کا استقبال کیا اور لعنت اس عورت کو پلا دیا. اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے ایسے مفتیوں سے جو عورتوں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں, اسے شریعت قرار دیتے ہیں. کیا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو یہ ہے کہ اگر شادی ہو جاتی کہیں اور وہاں سے ان کا نہیں رشتہ چلتا ہے تو پہلے کی طرف آ سکتی ہے. یہ جو صورتحال قرآن کی ہے یہ تو آپ نے نہیں بتایا, آپ تو اسے پلان بتا رہے ہیں کہ بھائی جاؤ. حتیٰ کہ کتنی دیدہ دلیری دیکھیے, کتنی ڈھٹائی سے یہ شخص کہہ رہا ہے کہ گرچہ دل میں نیت تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, جبکہ اس سے پہلے ہم کتنی حدیثیں سنا چکے ہیں, صحابہ کرام کے صحیح اور صریح اقوال سنا چکے ہیں کہ اگر دل میں نیت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ زنا ہے, زنا. یعنی صاحب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان صحابہ کے اقوال ہم پہلے سنا چکے ہیں کہ بہت ہی واضح طور پر ان صحابہ نے کہا کہ یہ زنا ہوگا, 20 سال تک بھی ساتھ میں رہے تو بھی زنا ہوگا. اور یہ مفتی صرف تقلید کے بندھن میں بندھ کے زناکاری کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ نہیں دل میں نیت کرو تو بھی فرق نہیں پڑتا. ارے اس کو صحابہ نے زنا کہا, اسی لیے ہم کہتے ہیں اماموں کو چھوڑو, اسی لیے ہم کہتے ہیں اماموں کی تقلید مت کرو. جب کسی بندھن میں بندھ جاؤ گے نا تو یہی خباثت اگلو گے کہ صحابہ کرام سے بغاوت کرو گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کی طرف آؤ. صحابہ کی فقہ سب سے بڑی فقہ ہے, سب سے بہترین فقہ ہے. تمہارے ائمہ نے جو ڈیزائن کیا ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے, بہت سارا اس میں جھول ہے, لیکن جو صحابہ کے اقوال ہیں, صحابہ کے آثار میں, میں تو پوری وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری دیوبندیت مل کے, پوری حنفیت مل کے مجھے ایک حوالہ بتا دے کہ کسی صحابی نے ایسا کہا ہو, صحابہ کے دور میں کسی عورت کو ایسا سجیسٹ کیا گیا ہو. وہ جو حدیثیں بتاتے ہیں وہ تو شادی ہو چکی ہے, دوسرے عورت سے اس عورت نے دوسرے شوہر سے شادی کی, تو اس شادی کرتے وقت اس کا کوئی پلان نہیں, کوئی ارادہ نہیں. شادی کے بعد وہ اللہ کے رسول سے آ کے پوچھتی ہے. لیکن یہاں مفتی صاحب کے پاس عورت شادی سے پہلے آ رہی ہے, یعنی وہ باقاعدہ پلان کرنا چاہتی ہے کہ میں اس ایک کرائے کے آدمی سے شادی کروں گی, نکلنا چاہتی ہوں. اسی لیے تو عورت باغیرت ہے, اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز جو ہے بہت غلط ہے, اسی لیے کہہ رہی کہ مجبوری میں. اور مفتی صاحب کہتے ہیں بورڈ لگانا غلط ہے, یہ سب غلط ہے. او اللہ کے بندے, جب تم کہتے ہو شرعی حلالہ تو بورڈ لگانا شرعی حلالہ کا. یہ کہتے ہیں حلالہ کی 2 قسمیں, جائز حلالہ, ناجائز حلالہ. تو کہتے ہیں بورڈ لگانا غلط ہے. کیوں غلط ہے بھیا؟ لگا بورڈ لکھ شرعی حلالہ یہاں ہوتا ہے, شرعی حلالہ کریں گے تو بورڈ لگاؤ نا. اس کا کس نے منع کیا تم کو؟ اب کہتے ہیں دل میں نیت بھی رہ سکتے ہیں سب کچھ, تو بورڈ لگاؤ کہ ہمارے یہاں شرعی حلالہ کی تعلیم ہوتی, شرعی حلالہ کے بندوبست ہوتا. تو جب جو چیز آپ کہہ رہے ہو جائز ہے تو اس کو پروموٹ کرو نا, اس کو پرچار کرو, بتاؤ لوگوں کو. تو کیا جو ہے دل میں چور بیٹھا ہوا ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مفتی صاحب نے اس عورت کو رہنمائی کی ہے, یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, یہ صرف فقہ حنفی میں ہے. فقہ حنفی کی گندگیوں میں سے ایک گند ہے یہ, اس کا قرآن سے حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو یہ قرآن کی آیت پر پیش کر رہے ہیں, وہ قرآن کی آیت بات کری اس کیفیت پر, شادی ہو چکی ہے, وہاں کسی وجہ سے رشتہ نہیں جمتا چل پاتا. تو اور حدیث میں بھی کیا ہے کہ شادی ہو چکی ہے صحابیہ کی, شادی ہونے کے بعد وہ بات کری. لیکن یہ حضرت ایک عورت کو 3 طلاق ہوا, پہلے سے پلان کر رہے ہیں کہ جاؤ ٹیمپریری شادی کر لو, دل میں رکھو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ سراسر زناکاری بدکاری ہے. جی اچھا, ایک بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں اس مسئلے میں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو عام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہیں تفریق نہیں ہے. جو اللہ کے نبی نے کہا کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, تو رسول اللہ نے تو کوئی تفریق نہیں کی کہ یہ جو
حلالے کرنے اور کرانے والے پر لعنت ہے، اس سے مراد ایگریمنٹ کر کے حلالہ کرنے کرانے والے ہیں، اور نیت کر کے حلالہ کرنا کرانے والا نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہوتی ہے، یہاں پر جو الف لام ہے وہ استغراق کے لیے آیا ہے، اور الف لام جب استغراق کے لیے آتا ہے تو اس کے اندر عموم کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی ہر طرح کا حلالہ کرنے والا، چاہے وہ اس کی نیت کی وجہ سے حلالہ کر رہا ہو یا ایگریمنٹ کی وجہ سے حلالہ کر رہا ہو، ہر طرح کا حلالہ کرنے والا اس میں شامل ہے۔ تو اس کو صرف ایگریمنٹ کے لیے خاص کرنے کی اور نیت کرنے والے کو اس سے مستثنا کر دینے کی، ایکسیپشن دینے کی دلیل کیا ہے شرعی طور کو عام پر محمول کیا جاتا ہے، اور اس عام میں آنے والے تمام افراد کو اس میں شامل مانا جاتا ہے جب تک کسی کے استثناء کی یعنی ایکسیپشن کی دلیل نہ مل جائے۔ تو جو رسول اللہ نے فرمایا وہ تمام حلالہ کرنے والوں کے لیے ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایگریمنٹ کی اور نیت کی نفی نہیں کی ہے کہ بھئی یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ صرف ایگریمنٹ کرنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جس کی نیت حلالی کی ہو وہ اس قول میں شامل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے تو نفی نہیں کی۔ تو جو بھی حنفی یہاں سن رہے ہیں اور ان کی رگے دیوبندیت کو اگر پھڑک رہی ہو اور تکلیف ہو رہی ہو ان کو، تو یہاں پر آ کر کے جواب دے سکتے ہیں، اپنے مذہب کا اپنے مسلک کا دفاع کرنا چاہیے ان کو آ کر کے، اور بتانا چاہیے کہ دیکھو بھائی تفریق کی یہ دلیل ہے، جب نص عام ہے تو اس نص کو خاص کرنے کی یہ دلیل ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ عام طور پہ ہمارے یہاں حنفی حضرات کہتے ہیں کہ جو اگر قرآن مجید میں کوئی عموم آیا ہے تو آپ خبر واحد سے اس کی تخصیص نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عموم آیا ہے، تو کیا اپنے عقل اور اپنی پسند کے حساب سے آپ اس کی تخصیص کر سکتے ہیں؟ تو تخصیص کی دلیل لا کر کے دیں یہاں پر، جو ہمارے حنفی بھائی یہاں پر کمنٹ باکس میں بھڑک رہے ہیں بہت تیزی سے، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں یہاں اسٹریم میں اور اس کا جواب دیں۔ اچھا، ایک بات یہ بھی بار بار ذہن میں آتی ہے جب یہ حلالہ پر اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں تو، کہ بھائی ایک چیز کی نیت آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھی ہے، مطلب ایسی نیت ہے جس پر ثواب مل رہا ہے ماشاءاللہ، کہ اگر اس نیت سے شادی کر رہا ہے کہ میں اس بیچاری کو اس کے پہلے شوہر کے لیے حلال کر لوں تو ثواب مل رہا ہے۔ ایک چیز جس کو چھپانے کی نیت ہے تو ثواب ہے، اس نیت کا اظہار کر دینے سے گناہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے کہ بھئی نیت جب اتنی ماشاءاللہ صاف ہے تو پھر اس نیت کا اظہار کر دینے سے وہ گناہ کیسے ہو جائے گا؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ گناہ ہو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے گا نہیں ہوگا یہ اپنی جگہ پر ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گناہ کے ساتھ اگر نکاح ہو گیا تو وہ نکاح مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ اصل اختلاف تو یہاں آ کر کے ہوتا ہے نا، کہ صحابہ اس کو نکاح نہیں مانتے تھے، صحابہ اس کو زنا مانتے تھے۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ حلالہ کچھ ایک حلالہ حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ہوتا ہے، میں اپنے حنفی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی رافضی کو جا کر کے متعہ سے روکیں کہ بھئی دیکھو متعہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور جیسے آپ حلالے میں تقسیم کرتے ہیں اگر وہ رافضی متعہ میں تقسیم کر دے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعہ کہا تھا کہ متعہ کرنا منع ہے، وہاں متعہ سے مراد وہ متعہ ہے جس میں وقت کی تحدید بیان نہ کی گئی ہو، بس کہہ دیا گیا کہ میں آپ سے کچھ وقت کے لیے نکاح کر رہا ہوں، اب اس میں کیونکہ وقت کی تحدید نہیں ہوئی ہے کہ کتنے وقت کے لیے نکاح کر رہا ہوں، تو ایسا متعہ حرام ہے۔ اگر کوئی رافضی آپ سے یہ کہے، جب آپ اس کو متعہ والی حدیثیں پیش کرتے ہیں تو آپ سے وہ یہ کہے کہ یہاں متعہ والی روایتوں میں جس متعہ سے منع کیا گیا ہے وہ حرام متعہ ہے، اور ان کے حرام متعہ کیا ہے؟ روافض کے حرام متعہ کیا ہے؟ روافض کے حرام متعہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا متعہ کرتا ہے جس میں وقت کی تحدید، کتنے وقت کے لیے نکاح کر رہا ہے وضاحت نہ کرے، جیسے بول دے میں کچھ وقت کے بعد تم کو طلاق دے دوں گا اور اس نیت سے میں تم سے نکاح کر رہا ہوں، لیکن کتنے وقت کے بعد یہ نہ بتائے، تو ایسا متعہ شیعوں کے ہاں بھی حرام ہے۔ تو اگر کوئی شیعہ آپ سے یہ کہتا ہے، کوئی رافضی آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی جو تم کہہ رہے ہو نا کہ رسول اللہ نے متعہ سے منع فرمایا ہے، تو اس سے یہ والا متعہ مراد ہے، حرام والا متعہ، حلال والا متعہ نہیں مراد ہے۔ اگر کوئی شیعہ آپ سے یہ کہتا ہے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ جو جواب اس شیعہ کو آپ دیں گے نا وہی جواب ہماری طرف سے حلالہ کے معاملے میں آپ کے لیے۔ آپ یہی کہیں گے نا کہ بھئی رسول اللہ نے متعہ کو حلال کیا تو سارے متعہ کو، رسول اللہ نے متعہ کو حرام کیا تو سارے متعہ کو حرام کر دیا۔ رسول اللہ نے کوئی تفریق نہیں کی کہ فلاں قسم کا متعہ حرام ہے اور فلاں قسم کا متعہ حلال ہے۔ اگر آپ کسی رافضی سے یہ کہیں گے نا تو ہم کہتے ہیں یہی ہمارا جواب حلالے کے معاملے میں آپ کے لیے، کہ رسول اللہ نے جب حلالہ کو حرام کیا اور حلالہ کرنے والے کروانے والے پر لعنت بھیجی تو رسول اللہ نے کوئی تخصیص نہیں کی کہ یہاں خاص قسم کے حلالہ کرنے والے مراد ہیں۔ رسول اللہ نے علی العموم بغیر کسی تفریق کے ایبسلیوٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وداؤٹ اینی ایکسیپشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔